अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान इस्लामाबाद से। नाज़रीन, फिर बड़ी खबर कौन सी? बड़ी खबर ये कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के दरमियान मुआहिदा तकरीबन तय पा गया और ईद से पहले यानी कि अगले जितने भी रोजे रहते हैं गालिबन 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो फेडरल गवर्नमेंट में भी आ जाएंगे। वजारतों का सिलसिला वहां पर भी तय पा गया और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जनाब सिंध में भी जो उनके मसले मसाइल थे वो भी हल कर लिए गए और वहां पर भी वजारतों का जो एक सिलसिला है और मोस्ट प्रोबेबली इट सीम्स के होम मिनिस्ट्री की वो एक इनकी डिमांड थी वो भी शायद पूरी कर दी जाए। इसके अलावा हम कश्मीर की बात करते हैं तो एक वजारत वहां पर और गिलगित बल्तिस्तान में एक वजारत वहां पर। पिछले तकरीबन 2 हफ्तों के दौरान ये सियासी कलाबाजी हम देखते रहे टेलीविजन चैनल्स पे। सारों का फोकस जो था, चाहे वो 8 बजे का शो, 10 बजे का शो या 11 बजे का शो, वो फोकस था जनाब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और बड़ा आपस में जनाब इन दोनों जमातों के जो कायदीन थे, चाहे पीपल्स पार्टी से हों चाहे MQM से हो, इसके अलावा NP का भी इसमें बहुत मेजर रोल था, आपस में बस एक दूसरे के खिलाफ एक माजरा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग गॉट सेटल्ड और वो दोबारा सिलसिला मुल्क के वसीतर मफाद में अमन कायम हुआ। आपने वो भी देखा कि रात से सुबह तक वहां पर क्या सिलसिला था। रात की जब तक मैंने टेलीविजन फॉलो किया देयर वर 5 किलिंग्स मॉर्निंग तक। 2 लाशें तारिक रोड से भी नौजवानों की मिल चुकी थी। इसी इशू पे भी आज बात करेंगे, हमारा प्राइमरी फोकस यही होगा। लेकिन मैं एक तवज्जो दिलाओ नोटिस, जिस तरीके से नेशनल असेंबली में एक कॉन्सेप्ट है, आज आपका भी तवज्जो दिलाओ नोटिस ये हम बताएंगे कि आज 1 साल हो गया है उस इंसिडेंट को, उस साने को जिसमें एक बाबरिक एक इंसिडेंट था जिसमें 2 भाइयों को, मुगीस को और उसके भाई को मुनीब को, जिस वहशियाना तरीके से मार दिया जाता है सियालकोट के पढ़े लिखे लोगों के दरमियान, जिसमें पुलिस भी तमाशा बन के देखती रहती है और 1 नहीं 2 नहीं 20 लोगों ने ईंटों से, डंडों से और जो उनके हाथ में आया उनको उस तरीके से मारा कि इंसान दुनिया में, गालिबन दुनिया की तारीख में, हम अगर बात करते हैं चंगेज खान ने सर कलम करके खोपड़ियों के ढेर लगा दिए थे तो शायद वो भी इतना बाबरिक नहीं था। एक तरफ तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन लेता है और सरफराज कत्ल केस का जनाब फैसला होता है। एक शख्सियत को वहां पर सजाए मौत होती है, 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हालांकि वो एक G3 का फायर था, गलत हुआ है वो बिल्कुल ठीक, लेकिन वो क्विक डेथ थी, एक सडन डेथ थी, ठीक है, ब्लीडिंग हुई और खत्म के साथ। यहां पर आप देखें क्या हुआ, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा का वो हल्का बनता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर है। कभी किसी ने इसके ऊपर बात की, शुरू में 4-6 दिन वो हमने डंडोरा पीटा बहुत ज्यादा, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज और चैप्टर खत्म। क्या उस मां के वो आंसू बंद हो गए? इसके 2 ही बच्चे थे, जो यहां पर सुन रहा है जिसकी अपनी औलाद है और खास करके उसके बेटे हैं, अगर उसके 2 ही बच्चों को इस तरीके से मार दिया जाए और लोग देखें आप वो मौत, तो आप पर क्या गुजरेगी ये अल्लाह ताला ने पूछना है हम सबसे इसके बारे में। रमजान का महीना है और ये कोई इतनी आराम से ये चीजें नहीं जाती कि पूरी दुनिया में जनाब कभी NICL के केस के चक्कर में जनाब हम आगे पीछे लोगों को कर देते हैं, सुनी नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट की, या फिर हम बात करते हैं दोबारा जब हज करप्शन केस होता है तो उसमें बलि का बकरा कोई चढ़ जाता है, कोई बच जाता है, या बाकी दीगर करप्शन, उसके ऊपर तो बहुत बात की जाती है, इसके ऊपर कोई नहीं सोचता क्योंकि ये एक आम पाकिस्तानी का मसला है। एनीवे जी, होप्स क्या होते हैं कल ही किसी ने पूछा, लेकिन उसकी डिटेल में जाएंगे। आज के प्रोग्राम में बात करूंगा जी, मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं रियाज फतियाना साहब, रुकन कौमी असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जो कि इस वक्त हुक्मरान जमात भी इस तरह कह सकते हैं कि देयर इन पावर एट द मोमेंट, शेयरिंग पावर विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन द फेडरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया फतियाना साहब, आप प्रोग्राम में आए। फतियाना साहब के बराबर में तशरीफ रखते हैं हाजी गुलाम अली साहब, सेनेटर हैं JUIF फजल रहमान साहब की जमात से, और सेनेटर साहब जो हैं प्रेजेंटली, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम अली साहब, आप लोग का भी, आप प्रोग्राम में आए। इसके अलावा जी हम शाहिद सैयद साहब को टेलीफोन लाइन पर लेंगे और शजील मेमन साहब भी जो वज़ीर इत्तलात सिंध हैं उनसे भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में बात, क्योंकि प्राइमरी जो हमारा जो फोकस था वो था सियासी कलाबाजियां। रियाज फतियाना साहब ये बताइए, क्योंकि आपसे जब भी बात होती है बड़ी वाइज आपके फैसले होते हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। सर, ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है, आप समझते हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद में फैसले किए जाते हैं, ये जाती जमातों की अपनी जो बंटवारे होते हैं वजारतों के, ये अपने जाती मफाद को मद्देनजर रखते हुए ये मफाद किए, क्यों अब लोग हंसते हैं इनके ऊपर, आप क्या कहेंगे? फैसल रहमान साहब, बदकिस्मती से पिछले 64 बरसों में हम यहाँ कोई पोलिटिकल कल्चर डेवलप नहीं कर सके, और कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कोई एथिक्स, कोई मजहब फैसले वो रवाज और रवायत ही नहीं बना सके।
بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہم انحطاط پذیر معاشرہ ہے جہاں بے حسی بہت بڑھ گئی ہے، ذاتی مفادات ہر چیز پر مقدم ہیں، اور ایک ہوتا ہے انٹرنل آپ کی اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے، ایک ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے. ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میڈیا کر رہا ہے، جوڈیشری کر رہی ہے، حلقے کے عوام کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. لیکن جب تک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم مضبوط نہیں ہوگا، جسے آپ عرف عام میں آپ کانشیس کہہ سکتے ہیں، آپ ضمیر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، جب تک یہ احساس مضبوط نہیں ہوگا کہ جو میں غلط کاری کروں گا وہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا اور لوگ مجھے برا کہیں گے، لوگوں میرے پاس عہدہ ہوگا لیکن عزت نہیں ہوگی، جب یہ احساس ڈیولپ ہوگا تو آپ دیکھیں گے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جب ہم یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے ایتھکس ہی کوئی نہیں ہے، جو کر لیں ٹھیک ہے، وہ پرانے زمانے کی ایک بات مشہور تھی کہ محبت، سیاست اور پتہ نہیں اس میں جنگ میں سب کچھ جائز ہے. میرے خیال یہ بات بھی درست نہیں تھی. جنگ کے لیے بھی کچھ اصول ہیں، محبت کے بھی کچھ اصول ہیں، سیاست کے بھی اصول ہیں. جن چیزوں میں اصول نہیں ہوتے اور سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے، وہ جنگل کا معاشرہ تو ہو سکتا ہے، پتھر کے زمانے کا شاید ہو سکتا ہے، اسے آپ ایک مہذب سوسائٹی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک، ابھی یہ صورتحال ہے کہ سیاسی جماعتیں اندر سے کھوکھلی ہیں، ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، ان کے اندر تھنک ٹینکس نہیں ہیں، ان کے اندر ایک فائنانشیل سپورٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ چونکہ ان سے زیادہ ویل اکوپڈ ہے، ویل فائنانسڈ ہے، ویل ٹرینڈ ہے، ویل ایکسپیرینسڈ ہے، اس کے فیصلے ٹھوس ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے فیصلے آج کچھ ہوتا ہے، اگلے روز کچھ اور ہوتا ہے، اس سے اگلے روز کچھ اور ہوتا ہے. تو ہر روز یہ ڈیلی ویجز پہ سوچتے ہیں، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی، برے وقتوں کی تیاری نہیں ہوتی، اچھے وقتوں کی تیاری بھی نہیں ہوتی. کوئی پارٹی الیکشن میں جانے کے بعد جب اس کو اتفاق سے مل جاتی ہے حکومت، تب وہ سوچنا شروع کرتی ہے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے. اچھا سے مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے ماضی میں یہ رہا ہے، اگر ہم ٹائم کی ڈویژن کریں، یہ ایک بڑا ریگولر سوال ہے جو ہر جگہ پوچھا تھا. آپ شروع کریں ایوب خان صاحب کے دور سے. کل گور ایوب صاحب پروگرام میں تھے، اسی سیٹ پہ بیٹھے تھے جہاں پہ حاجی صاحب موجود ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ جی میرے والد نے نہیں لگایا، جنرل سکندر مرزا نے کہا تھا تو میں نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے جی، وہ بھی جسٹیفائی کر جاتے ہیں. پھر آ جاتے جناب جنرل یحییٰ صاحب، وہ اپنی ان کی ایک ریزننگ بن جاتی ہے. پھر ضیاء الحق صاحب وہ کہتے ہیں کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے ملک کے وسیع تر مواد میں، کیونکہ ورنہ روس چڑھ دوڑتا. اچھا جی، وہ صاحب آ جاتے ہیں. مشرف صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب وار اگینسٹ ٹیرر، اور ہر کسی کی اپنی جسٹیفیکیشن ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ذاتی طور پر کیونکہ پاکستان میں آپ نے کہا نا پولیٹیکلی ہم لوگ اس طریقے سے ابھی تک گروم نہیں ہو سکے، ہم لوگ اتنے وہ سامنے نکھر نہیں سکے، کیونکہ ایک خوف تھا کہ جی ہم تو کیونکہ چل نہیں سکتے لہٰذا فوج نے آنا ہے اور آنا ہی آنا ہے ایٹ سم اسٹیج، تو وقتی طور پر ایک امپریشن یہ بن گیا کہ بس یہی ایڈ ہاک بیسس پہ گورنمنٹ چلائیں، کل کا کیا پتا. اگر ہم بھارت کی طرح جو ہوتے لانگ ٹرم ہماری کوئی ویژن ہوتی، پالیسی ہوتی، تو اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی اور لہٰذا یہ حرکتیں بھی نہ ہوتی. شاید آپ کی بات درست ہے. میں نے عرض کیا نا کہ یہاں ایک تو المیہ ہمیشہ سے رہا ہے لیڈرشپ کا، ایک رہا ہے یہاں سیاسی جماعتوں کی آرگنائزیشن کا، تیسرا سول سوسائٹی بھی ہماری بہت مضبوط پنپ نہیں سکی، چوتھا اس ملک کی آدھی آبادی ان پڑھ ہے، ہم نے کبھی ایجوکیشن کو پرائرٹی نمبر 1 سمجھا ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر ہم اپنے ہیومن ریسورس کو صحیح موبلائز کرتے، اس کو ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ پروفیشنل ٹریننگ دیتے، آج ہم $10 ارب سالانہ باہر سے ہمارے اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں، یہ $1 ارب بھی سال کے ہو سکتے تھے. اس سے ملک میں مہنگائی غربت بھی کم ہوتی اور دنیا کی ہر اہم جگہوں پہ ہماری روٹس اور انفلوئنس بھی ہوتا. آپ اگر یورپ امریکہ چلے جائیں، ایئرپورٹ پہ اترتے ہی آپ کو ہر چوتھا آدمی انڈین نظر آئے گا، وہاں کے امیگریشن سٹاف میں بھی، وہاں کی ایئر لائنز کے سٹاف میں بھی. آپ کو ہر 5واں ٹورسٹ انڈیا نظر آئے گا. جو ابھی میں ہو کر آیا ہوں تو مجھے بہت انڈین نظر آئے ہیں. 100% درست. ٹھیک. اور اس کے مقابلے میں کبھی پاکستانی بھی نظر آتے تھے، اب پاکستانی سمٹتے جا رہے ہیں. کچھ تو ہمارا جو امیج بن گیا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، جہاں بھی جائیں گے خرابی کریں گے. ایک تو ہمارا اوور آل سافٹ امیج ہی دنیا میں نہیں رہا، ہمارے بارے میں رانگ امپریشن ہے. نمبر 2، ہماری ایجوکیٹڈ کلاس بھی وہ لیول آف اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن مینٹین نہیں کر سکی جو ہمارے پڑوسی ملکوں نے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر سال ہماری بلو دا لائن آف پاورٹی لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. پڑوسی ملک میں مڈل کلاس ہر سال 1% بڑھ رہی ہے، اور آج چائنا جاپان کو پیچھے چھوڑ کے نمبر 2 ہو گیا اکانومی، ورلڈ اکانومی میں. اور اگر یہی حالت رہی تو میں دیکھ رہا ہوں اگلے 5-7 سال میں انڈیا بھی نمبر 3 اکانومی ورلڈ میں آ رہی ہے.
اس وقت آپ دیکھیں نا فوریکس ریزروز کے حوالے سے ادر دین دیٹ انڈیا از انٹو دی لیگ، برازیل، میکسیکو، ساؤتھ افریقہ اس لیگ میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں تو ہم سنبھال سکتے ہیں، اور اگر درست فیصلے کریں تو ہم ملک کو ایک درست ڈگر پہ ڈال سکتے ہیں. فیضان صاحب واپس آتا ہوں. حاجی صاحب آپ بتائیے، آپ کی سیاسی جماعت ہے، ایک سرٹن طبقے کا ووٹ بینک ہے آپ کے ساتھ، جو کہ جن کی بڑی اسٹریٹ پاور ہے، جو ایک خاص سوچ رکھتے ہیں اور بہت بڑی پاکستان کی بیک بون کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. آپ کی نظر میں سیاست جو ہے محض یہ سیٹوں کے تبادلے، کچھ بارگیننگ اور کچھ بلیک میلنگ، اسی کا نام ہے، یا ملک کی جو ہم بات کریں کہ ہمارے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا جاتا اس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل صاحب بہت شکریہ، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ آج کل خصوصاً ضیاء کے دور سے ہمارے ملک کی سیاست میں ایک ایسا طبقہ ابھرا کہ سیاسی سوچ، سیاسی ویژن جو ہے وہ زمین بوس ہوتا گیا، افراد کو جو ہے پروموٹ کیا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر سے یا سینٹ سے یا منسٹر سے اس کو نالی اور کوچے بنانے پہ لگایا گیا. بالکل ٹھیک. اور پالیسی میکر تھا، اس کو اس کام پہ ختم. پالیسی تو خیر شاید ابھی 1% بھی نہیں رہی. ٹھیک. اور اب آپ دیکھ لیں کہ مجھے تو خود افسوس آتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی آج کل پاکستان کے پالیٹیشین ہیں اس میں 99% یہی کوچے، نالی اور ٹرانسفارمروں کے پیچھے پھرتے ہیں. اور جب وہ اسی کی تو سیاست ہوتی ہے. یہ ملک کی بدقسمتی ہے. دیکھو یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. اس ملک کو، اس اسمبلیوں کو بلدیاتی اداروں میں تبدیل کیا گیا ہے. اس کو واپس اس لیجسلیشن کی طرف ہم نے لانا ہے. جس طرح کہ آپ نے اپنے پہلے انٹرو میں ذکر کیا کہ 1-2 بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس طرح ظلم کے لیے قانون سازی کرنا، اس کے لیے آواز اٹھانا، ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اس لیے تو آج ہو نہیں رہا ہے. میرا کام تو نالی اور ٹرانسفارمر ہے. حاجی صاحب ہو یہ رہا ہے نا، حاجی صاحب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں آپ نے کہا نا، ہر جو بھی حکومت آتی ہے سب سے پہلے وہ ہائی جیک کرتی ہے آ کے ادارے. اس کے 2 فائدے، ایک اپنی پاور کو کنٹرول کرنا، جیسا پولیس کا محکمہ ہو گیا، یا دوسرا وہ ادارے جن میں پیسہ شیسہ ان کو کھاؤ پیو. تو پولیس کا محکمہ میں جب ٹوٹل ان کے کنٹرول میں ہوگا، ابھی سندھ میں جس طرح کے تبادلے ہوئے آپ کے سامنے حالات، تو پولیس کیا کرے گی؟ اور پھر پولیس کا لوگوں کا اعتماد ہے نہیں اس پولیس پر، لہٰذا لوگ پھر آج کل یہ فیشن بن گیا کہ فلانے گاؤں میں ڈاکو پکڑ لیو، ڈاکو تھے غریب کے بچے یعنی تھے، ان کو ڈنڈے مار پکڑے گئے. کس قسم کی سوسائٹی قانون کے حوالے کا ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم ابھی چاہیے کہ 80 کا 85 کا پاکستان میں اور 2011 کے پاکستان میں فرق ہونا چاہیے. اس میں مین رول جو ہے نا یہ پاکستان کے عوام نے ادا کرنا ہے کہ یہ جو سیاسی بت ہے جو کہ برادریوں پر اور اس پر اور یہ جو آ رہے ہیں نا، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم اس لیے جمعیت علماء اسلام اس ملک میں ایک پسماندہ طبقے کی نمائندگی کر رہی ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اسمبلیاں جو ہے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہی، اور اسمبلیوں کو بلدیاتی اداروں میں تبدیل کیا گیا ہے، اور ہمارا ویژن جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. آپ نے کہا کہ میں چائنا گیا ہوں اور ملکوں کے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جس ملک میں بھی جائیں، دبئی جائے، چائنا جائے، ٹرکی جائے، جدھر بھی جائیں، ان کی تعمیرات سے، ان کے ورک سے آپ کو یہ اندازہ خود بخود ہو جائے گا کہ یہ نیشن، یہ قوم دنیا میں کتنے 100 سال زندہ رہنے کی امید رکھتے ہیں، یا کس تیاری میں، کس طرح. اور ہمارا ایڈاکزم ہے، ہمارا بلڈنگ بھی جلدی میں بنتا ہے، ہمارا فرش بھی 6 مہینوں کے لیے بنتا ہے، ہمارے اسکول بھی 6 مہینوں کے لیے ہوتا ہے، ہمارا ہاسپٹل کے مشینری بھی 6 مہینوں کے لیے ہوتے، اور پھر اس کے بعد جائے. تو اس لیے ہم من حیث القوم جو ہے نا، ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں 1000 سال اور 2000 سال رہنا ہے. ہم نے سوچا ہے کہ آج کی دن نکالو، آج کی رات نکالو. یہ چیز، یہ ایڈاکزم جو ہے اس کے ختم. یہ سے بڑا امپورٹنٹ حاج صاحب آپ نے نکتہ اس کے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسی پہ بات کریں گے. فی الحال ایک کمرشل بریک.
جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شاہد سید صاحب, پریزیڈنٹ ہیں عوامی نیشنل پارٹی صوبہ سندھ کے. السلام علیکم شاہد سید صاحب. وعلیکم السلام. شاہد صاحب, ایم کیو ایم دوبارہ سے شامل ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ سندھ میں امن لے کر کے آئے گا؟ دیکھو جہاں تک مسئلہ ان کا آنا یا جانا, یہ تو آنا جانا تو لگا رہتا ہے. کوئی اچھی بات ہے آ جائے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ سندھ میں حکومت میں رہے تو شاید کچھ امن ہو جائے, کیونکہ پچھلے مہینے میں 2 مہینے میں جو حالت ہے یہاں پہ سندھ میں بسنے والا ہر قومیت, ہر زبان, ہر پارٹی والوں کو امن چاہیے. اور اس امن کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی کے کوئی مطالبے ہے تو باتوں کے ذریعے کرے, لاشوں کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. یہاں اس وقت میں تو آپ کے توجہ سے پاکستان کی ساری پارٹیوں سے بھی اپیل کروں گا, خاص کر پھر میں نواز شریف سے اور آصف علی زرداری دونوں بڑی پارٹیوں سے کہوں کہ حکومت جب بھی بنتی ہے تو ان لوگوں کی بنتی ہے. یہی لوگ حکومت بنائیں گے. ہماری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں, ہم تو ان کی اتحادی ہو کر کے حمایتی ہو گئے, کبھی مخالفت میں ووٹ دیں گے, کبھی حمایت دیں گے, لیکن اصل حکومت ان 2 بڑی پارٹیوں نے بنانا ہے. خدا را یہ دونوں مل کے اس ملک کے لیے اور پھر خاص کر اس کراچی شہر کے بے سکونی کو سکون میں بدل دے. یہ دونوں بیٹھ کے ضابطہ اخلاق بنائے, کوئی لائے عمل طے کرے, چاہے سختی کرے چاہے نرمی کرے, چاہے وزارتیں دے چاہے پلاٹیں دے, کم سے کم کراچی میں بسنے والوں کو سکون کی سانس لینے دے. مارنا بند کیا جائے, لاشیں گرنا بوری بند لاشیں. آج پھر 5 لاشیں لیاری کی ملی ہے, لوگ وزیر اعلیٰ اس پہ آئے دھرنا دیے ہوئے. یہ حالات کب تک ہوگا اس نے کوئی چیز ہمیں بتائے. حکومت نام کی چیز نہیں یہاں پہ. شہزاد صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اب جو کراچی میں ہم بات کرتے ہیں, ایک بڑا امپورٹنٹ تاثر یہ ہے کہ کراچی میں جتنی تعداد میں پشتو سپیکنگ لوگ آباد ہیں وہ بہت بڑی تعداد ہے, ان کو اب ایکسپٹ کیا جائے. ایک ریالٹی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ ایکسپٹنس نہیں کی جا رہی, ابھی تک ہم ان تفرقوں میں اور ڈویژنز میں بٹے ہوئے ہیں. دیکھو یہ جو آپ کی بات ہے یہ تو حقیقت ہم سب کو ایک دوسرے کے وجود برداشت کرنا پڑے گا. یہاں اردو بولنے والوں کے ماں باپ اما ابا نے بھی قربانیاں دی, یہاں پہ آئے ہوئے, ان کا حق ہے. لیکن اسی طریقے سے یہاں پہ بسنے والا سندھی ہے, ان کی مٹی ہے. ادھر پنجابی ہے, ان کا بھی حق ہے. ادھر پختون رہتے ہیں, ان کا بھی سب کو وجود کو ماننا پڑے گا, اور تب اس جگہ یہ مسائل حل ہوں گے. یہاں کوئی نہیں جائے گا, نہ اردو بولنے والے واپس جائیں گے, ان کے پاس بھی کوئی جگہ نہیں ہے جانے کا, نہ ہم لوگ جائیں گے, نہ پنجابی جائے گا, نہ کسی کو جانے کا سوچنا چاہیے. جو بھی سوچ رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف سوچنے والی سوچی ہوگی, جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دائرہ اختیار میں اپنے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے دوسرے کے وجود کو مانے اور آئے بات کرے. مسئلہ کیا ہے یہاں پہ, جنگ کس چیز کا ہے؟ اور اکراس دی بورڈ, دیکھو باتوں سے یہ مسائل ابھی حل نہیں ہوں گے. بہت سال ہو گئے, بہت خون بہ گیا. اب کراچی میں اکراس دی بورڈ آپریشن کی ضرورت ہے, اور وہ آپریشن کسی قومیت کے خلاف نہ ہو, وہ آپریشن کسی پارٹی کے خلاف نہ ہو, وہ آپریشن کسی مسلک کے خلاف نہ ہو. اکراس دی بورڈ کلر کے خلاف ہو, لینڈ مافیا ہو, ڈرگ مافیا ہو, یا ویپن مافیا ہو, یا ٹپا مافیا ہو, یا کرپشن مافیا ہو, یہ سارے مافیاؤں کے خلاف اکراس دی بورڈ آپریشن ہونا چاہیے. اور دوسری بات, ڈی ویپنائزیشن لازمی ہے. اسلحے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. یہاں کراچی کی پوزیشن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پہلے 6-8 مہینوں میں, 1 سال میں تقریباً 5,500 سے 6,500 لوگ اپنے علاقوں گھروں سے بے گھر ہو گئے. وہ لوگوں کے کاروبار سے بے کاروبار ہو گئے. ان کے ہوٹل ہے, قالین کی دکانیں ہیں, لکڑی کے ٹال ہے, ہارڈ ویئر کی دکانیں ہیں, چائے کے ہوٹل ہے. اب یہ 6,000 خاندان جو گھر سے بے گھر ہو گئے, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوا ہے. یہ تو بیروت بننے جا رہا ہے کہ آپ ادھر خوش ہم ادھر خوش. اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہمارے اداروں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, اور ہمارے سارے اس اداروں کو, ہمارے چیف جسٹس پاکستان کو اس سب پہ ایکشن لینا چاہیے. کراچی آگے بیٹھنا چاہیے. کراچی کے مسائل کو توجہ سے, غور سے سب لوگوں کی سن کے اس کا حل نکالنا چاہیے. شہزاد صاحب آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ ابھی جس طریقے سے یہاں پہ بحث جو تھی, مین جو پرائمری پرابلم چل رہی تھی وہ چل رہی تھی کمشنری نظام کی اور بلدیاتی نظام کی. اب آپ کی کوئی آپ سمجھ رہے کہ اس کے بیچ کا کوئی راستہ نکلے گا, یا پھر ایک طرف تو آپ راضی نہیں ہیں, ایک طرف وہ راضی نہیں ہیں؟ اگر آپ مسائلت کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اکٹھے ہو کر کے چلنا ہے, 3 بڑی جماعتیں کس طرح چلیں گے, کس طرح یہ نظام کس طرح فائنلائز ہوگا؟ جہاں تک 2001 کا نظام ہے, وہ نظام ہم نے مشرف کے دور میں بھی کنڈم کیا تھا, کیونکہ وہ نظام صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہم سمجھتے تھے اور تھا, کیونکہ ڈائریکٹ مرکز ہی فنڈ دیتا تھا وہ ڈی سی او کو, اور ڈی سی او پھر اپنے مرضی پہ ناظموں کو, اور پھر صوبے کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. لہذا 18ویں ترمیم کے تحت ہم نے صوبائی خود مختاری کی بات کی, اس میں تو صوبے کا نام تھا, صرف پوسٹ آفس رہ گیا تھا. لہذا اب
یہ ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدہ ضروری نہیں ہے کہ مشرف کا نظام کنڈم ہو یا 79 کا ضیاء الحق کا ہو یا ایوب خان کا ہو. یہ موجودہ اسمبلی جو جمہوری ہے, جو لوگوں کے ووٹ پہ آئی ہے اور جمہوری پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے, یہ پارلیمنٹ بیٹھ جائے اور پورا پاکستان کے لیے ایک ایسا قانون جو بلدیاتی سسٹم دے جو چاروں صوبوں کو اور پورے پاکستان کے عوام کو قبول ہو. ہمیں قبول ہے, ہمیں یہ نظام قبول اس صورت میں نہیں ہے کہ کراچی حیدرآباد میں ایک قانون ہوگا, پورا سندھ میں اور ہوگا, پورا پاکستان میں اور ہوگا. بعد میں بولتے ہیں کہ نہیں سندھ میں الگ ہوگا. اگر یہ نظام مشرف کا اچھا ہے تو پھر پورا پاکستان کے چاروں صوبوں میں کیوں نہیں ہے, اور اگر اچھا نہیں ہے تو 3 صوبوں میں نہیں تو پھر ایک صوبے میں کیوں ہے. یہی وہ چیز ہے, ہم یہ چاہتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ شاہد سید صاحب. یونیفارمٹی کی بات کرتے ہیں فتح صاحب کہ سسٹم ہو تو ایک ہی ہو, ورنہ ہمارے تو ملک میں سر ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے کتنے بے شمار نظام چل رہے ہیں. ہیلتھ کے دیکھیں تو ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں, سرکاری اور ہے, پرائیویٹ اور ہے, باقی سرکار کے اندر بھی مختلف حساب کتاب ہے. تو یہ پھر تو نظام بھی 3 قسم کے چل رہے ہیں, جو ہر چیز اتنی ویرائٹی میں ہمارے پاس ہے. ہم تو ویرائٹی کا ایک ثبوت دیتے ہیں نا, تو پھر چلنے دیں اس کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی اے یونیفارم سسٹم فار اے سٹی اینڈ فار رورل ایریاز اینڈ فار اربن ایریاز فار ایوری بڈی. میں فیصل الرحمان صاحب, یہاں پاکستان میں طبقاتی تفریق بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ وہ ملک ہے جہاں علاج کے لیے بھی سفارش کی ضرورت ہے. ہاسپٹل کے اندر جائیں, جب تک آپ کا کوئی واقف ڈاکٹر نہ ہو یا کسی سیاستدان کی سفارش نہ ہو, آپ کو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے, آپ کو میڈیسن نہیں ملتی. یہاں پہ تعلیمی نظام نہیں پنپ سکا, یہاں ہیلتھ نہیں پنپ سکی, یہاں سارے ادارے زوال پذیر ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو بیسک چیزیں سر پوری دنیا میں میں عرض کرتا ہوں کہ متبادل لیڈرشپ 2 جگہوں سے نکلتی رہی ہے. ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے کہ طلبہ یونین کے الیکشن ہوتے, بہت سے اس نے پیدا کیے ہیں اسٹوڈنٹ لیڈر, اور وہ ملکی سیاست میں انٹر ہوتے. ٹھیک ہے, تو اس کے الیکشن بند ہیں کئی سال سے. دوسرا بلدیاتی نظام سے متبادل لیڈرشپ ایمرج ہوتی ہے, گراس روٹ لیول سے. گراس روٹ لیول سے وہی الٹیمیٹلی کبھی کونسلر ناظم اور الٹیمیٹلی وہ ایم این ایم پی بنتے آئے ہیں. اور بے شمار مثالیں ہیں ایسی. دونوں نظاموں کا تو گلا گھونٹ دیا. پھر ڈسٹرکٹ ناظم پشاور تھا, اس کے بعد آپ اس کے بعد سینٹ. دونوں نظاموں کا تو گلا گھونٹ دیا گیا. نہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس رہی, اس میں بھی وائلنس آیا, اور اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات نہیں ہوئے. اور اب بلدیاتی نظام آج ہوتا تو فلڈ میں بھی شاید بہتر نظام. آج پٹواری اور ڈی سی او کی ضرورت نہ ہوتی, اگر ناظم کونسلر وہاں پہ موجود ہوتے تو زیادہ بہتر لوگوں اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو کرتے, جو لوگوں کو جواب دہ ہوتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہاں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے ادارے جو ہیں ان کو اوور آل کیا جائے, ان کو مستحکم کیا جائے, ان سے سیاسی مداخلت ختم کی جائے, کرپٹ مافیا کو بھی ہٹایا جائے, میرٹ پہ انصاف کے تقاضوں کو پورے رکھتے ہوئے اس کے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن لگائے جائیں, اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے, ان پر چیک اینڈ بیلنس بھی ہو. میں سمجھتا ہوں پولیس اور جوڈیشری گراس روٹ لیول پہ اگر ٹھیک ہو جائیں دونوں ادارے, تو یہاں پہ ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. اچھا فتح صاحب, یہ جو بات کرتے ہیں, پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ لوگ تھے, آپ لوگ پاور میں تھے, آپ لوگ کی گورنمنٹ تھی, شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے, وہ ہر بات ان سے جب بھی میں کوئی سوال کرتا تھا کسی بھی پروگرام میں, جب بھی ملاقات ہوئی, موقع ملا, وہ کہتے تھے جناب اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. یہ میں تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ جی اگر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو چلیں ایک ہم اور اکنامکس کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں, کیا کوئی ایسی فلاسفی بھی ہے کہ ہم ٹرکل اپ افیکٹ کریں کہ بیسک گراؤنڈ میں گراس روٹ لیول پر عام بندے کو وہ چیز اس کا فائدہ نظر آئے, سلسلے بیسک لیول پر بہتر ہوتے نظر آئے. ایک بریک لیتے ہیں فتح صاحب, میں چاہوں گا اس پر تسلی سے آپ بات کریں. ناظرین ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں شرجیل میمن, ہو از دی انفارمیشن منسٹر صوبہ سندھ کے ہیں, وزیر اطلاعات. السلام علیکم میمن صاحب. وعلیکم السلام جناب. میمن صاحب, ایک تو یہ بتائیے کہ کل کا دوبارہ سے یہ اعلان کہ ایم کیو ایم دوبارہ سے حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے, 1 سیٹ ان کو ملے گی گلگت بلتستان میں, 1 وزارت ان کو ملے گی کشمیر میں, اس کے علاوہ کچھ سیٹلمنٹ ہوگی فیڈرل لیول پر بھی, اور اس کے علاوہ یہاں پر صوبہ سندھ میں بھی. سر یہ محض ایک سیاسی کلا بازی ہے یا از اٹ ایکچولی, جب بات کرتے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے, تھوڑا سا وضاحت کریں گے اس کی جناب؟ دیکھیں میرے خیال سے اگر آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مفاہمت کی پالیسی کو جو ہے فروغ دینے کے لیے تمام پارٹی سے ڈائلاگ کی وہ بات چیت چل رہی ڈائلاگ کے ذریعے, اور یہ ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست ہو یا جنگ ہو, ہر چیز کا واحد آخری حل جو ہے وہ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے. تو ڈائلاگ جو ہے وہ سیاست کا ایک حسن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈائلاگ ذریعے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ عوام کو رستوں پر لائیں اور عوام رستوں پہ بیٹھ کر فیصلے لیں.
تو میرے آپ کے سوال میں جواب اسی طرح ہوگا کہ ہم جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ پر یقین رکھتی ہے. میمن صاحب اس وقت اس سے پہلے کہ میں آپ سے دوسرا سوال کروں، میرے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریاض فتیانہ صاحب اور حاجی غلام علی جو سینیٹر ہیں JUI کے. حاجی صاحب ایک سوال کرنا چاہتے ہیں جناب آپ سے. جی بولیں. میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ شرجیل میمن صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہر چیز کا علاج جو ہے ٹیبل ٹاک کے اور مذاکرات ہے. تو یہ مذاکرات صرف MQM کے ساتھ ہے یا جو وار اینڈ ٹیرر اور دہشت گردی کے خلاف آپ جب جنگ لڑ رہے ہیں اور امریکہ کے جنگ جو ہم نے پاکستان کی جنگ بنائی ہے تو اس میں مذاکرات کو جو کہ پوری قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس کی قرارداد ہے اس پر مذاکرات میں کیوں نہیں جانا جاتی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی اپنی یادداشت پیچھے لے جائیں تو جب سوات میں جب آپریشن ہوا تھا اس سے پہلے صوفی محمد صاحب سے مذاکرات ہوئے تھے. حکومت نے مذاکرات ہر ایک سے کرنے کا تیار کیا تھا. مذاکرات جب ناکام ہوئے اور جو بات چیت اس پہ جب صوفی محمد صاحب جب وہاں سے ان بات چیت سے جب انہوں نے جب انکار کیا اور جو کمٹمنٹس جو معاہدے ہوئے تھے جب وہ پھر اس کے بعد پھر آخری آپشن جو تھا وہ تھا آپریشن کا. تو مذاکرات ہم پارٹیوں سے کرتے ہیں اور آج کرتے رہیں گے اور میرے خیال سے اس میں کوئی بڑا حرج نہیں ہے، کوئی دو رائت نہیں ہے. میمن صاحب بلدیاتی نظام کے بارے میں بتائیں ہمیں کہ یہ ANP اس پہ راضی، اس کو آپ کہتے ہیں نا مذاکرات کی بات کرتے ہیں، آپ بلیو کرتے ہیں ریکنسائل کرنے میں، آپ بلیو کرتے ہیں دوبارہ سے مل بیٹھ کے بات چیت کرنے میں اور سب کو ساتھ لے کر کے چلنے میں. ANP کی ایک تو خدشات کو کیسے دور کیا جائے گا بیکاز ایک سے بہت بڑی جماعت ہے، ایک ریالٹی ہے وہاں پر، اور دوسرا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ذاتی طور پر اس پورے کے پورے فیصلے کے بعد اب کراچی کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حالات جو ہیں اس کو بہتر کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اس لیے تمام پارٹی سے ڈائلاگ کر رہے ہیں. جہاں تک عوامی نیشنل پارٹی کی بات ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہماری ایک بہت پیاری اور اچھی اتحادی جماعت ہے جس نے ہمیں ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی آئندہ مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی اور جو ان کے خدشات ہوں گے ان کو دور کر دیا جائے گا. یہ خدشات دور کیے جائیں گے یعنی کہ دیر از اسٹل ہوپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. میمن صاحب آخری کوئک آنسر اگر دیجیے گا. عام لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ میں بالکل میں چونکہ جب ٹاک شوز کرتا ہوں تو اس کو تو اسٹوڈیو بیسڈ ہوتے ہیں لیکن جب بھی ہم عوام میں جاتے ہیں روڈ شوز کیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ سب چاہے وہ اور تمام جماعتوں کو، میں اس میں کوئی پرٹیکولرلی پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا، اس میں نون لیگ کے اوپر بھی الزام لگتے ہیں، اس میں کاف لیگ کے اوپر بھی لگتے ہیں، تمام جماعتوں کے اوپر کہ جناب لوگوں کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے، یہ محض اپنی وزارتوں کو آگے پیچھے سیٹلمنٹ ان کی کرتے ہیں، اپنا حساب کتاب برابر کرتے ہیں اور یہ صرف اسی کے لیے محض ان کی بات چیت بھی ہوتی ہے اور یہ جو بات کرتے ہیں مفاہمت کی سیاست، یہ محض آپس کی جو ہے نا حصہ داری ہے. کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ دس از دا کوسچن وچ از being asked by every single individual سے جب بھی باہر جایا جاتا ہے بات ہی ہوتی ہے، آپ کو خود معلوم ہے. دیکھیں مجھے عوام کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہوئے کہوں گا کہ جو مسائل اس ملک میں جو گورنمنٹ فیس کر رہی ہے خاص طور پر اس ملک کے لیے ہی، وہ شاید ان میرے نادان دوستوں کو اس کا علم نہیں ہوگا کیونکہ جو چیلنجز آپ کو ہیں، جس طرح آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی جو مختلف چیلنجز ہے، آپ ملک جو ہے جب کسی امداد آپ ڈپینڈ کرتے ہوں اور وار اگینسٹ ٹیرر بھی آپ لڑ رہے ہوں، جب بجلی کے بحران بھی ہوں، جب انٹرنیشنلی آپ نے جب دیکھا ہو کہ ریسیشن کے بعد پوری دنیا میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہوں اور آپ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ہونے کے باوجود جو ہے آپ لوگوں کو روزگار دے رہے ہوں، آپ لوگوں کو روزگار میں نکال نہیں رہے ہیں، مزید کر رہے ہیں. جب آپ اس کو ایک براڈر اسپیکٹس میں دیکھیں گے تو بہت بڑی چیز ہے جس پہ اگر ہم یہ ملک سروائیو کر رہا ہے اور آپ انہی چیلنجز میں ہم لوگ جو ترقیاتی بجٹ بھی بڑھا رہے ہیں، ہم تھر کول پر کام بھی کر رہے ہیں، جو کرائسس ماضی میں ہمیں جن کا فیس کرنا پڑا ان کرائسس کو بھی سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بہت بڑی چیز ہے. مطلب یہ میرے خیال سے کوئی سمجھدار آدمی تو ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے لیکن اگر کسی نے نہیں ماننا ہو کسی چیز کو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں. جی تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. سر یہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر پیپلز پارٹی، آپ کیونکہ آپ اتحادی ہیں، آپ گورنمنٹ کیسے، میں ابھی کوشچن آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو ایز اے گورنمنٹ ابھی ہم اگلے سوال میں کنسیڈر کریں گے کہ جی گلوبل ریسیشن آ گیا، سیلاب آ گیا، اس سے پہلے زلزلہ آ گیا، وار اگینسٹ ٹیرر آ گئی، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا. چند ایک چیزیں ایسی ہیں سر کہ جو ان تمام کے تمام افیکٹس کا جن کے اوپر اب اداروں کے انسٹیٹیوشنز کے اندر جو کرپشن ہے اس کا نہ تو وار اگینسٹ ٹیرر کا کوئی چکر ہے، نہ اس کے اندر
آپ کے باقی مسئلے مسائل کا پرابلم ہے. مجھے بتائیں کہ جب اتنے مسئلے خراب ہیں اور اتنا آبویس فیکٹرز ہیں اور پھر آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں, تھوڑا سا ایک تو یہ ایکسپلین کیجیے گا کہ کیوں, مطلب وائی, اور دوسرے کیونکہ میں بات کر رہا ہوں عوامی سر کے لوگوں سے. جب آپ میرے ساتھ چلیں, فتیانہ صاحب چلیں, کوئی ایسا پروگرام ارینج کرتے ہیں جو ہم آپ اپنی مرضی کی جگہ بتائیے گا, تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ ہم نے جی پہلے سے سیٹنگ کی ہوگی. ویل گو اینڈ ویل آسک دس کوسچن, اور آپ سامنے نہ آئیے کیونکہ لوگ آپ کو پہچان جائیں گے, تاکہ پھر وہ آپ کے سامنے شاید بائسٹک بات کر جائیں. تو آپ دیکھیے گا فیڈ بیک ہے. ایک تو سر کیوں شامل ہوئے جب یہ سر, اور دوسرا سر انسٹیٹیوشنز کا سر حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے اتنے برے پہلے نہیں تھے. تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں, اس سے پہلے پھر میں حاجی صاحب کی طرف چلوں. فیصل رحمان صاحب, ہم سمجھتے تھے کہ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آئے گا اور عوام کی جو غربت, مہنگائی, یہ مسائل حل ہوں گے. ایک تو یہ ایشو تھا. ہوئے. دوسرا ہم سمجھتے تھے کہ دڑن تختہ حکومت کا کرنے کی بجائے ان کو موقع ملنا چاہیے تمام جماعتوں کو اپنے صوبوں میں, کیونکہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں سوائے ایک دو کو چھوڑ کے. کوئی پنجاب میں حکمران ہے, کوئی کے پی میں, کوئی بلوچستان میں, کوئی سندھ میں, کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں. دوسرا ہماری کوشش تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بلیک میلنگ سے بچایا جائے چھوٹی جماعتوں کے, اور انہیں ایک مضبوطی دے کر کھڑا کیا جائے. ہو سکتا ہے اس سے عوام کے مسائل حل ہو سکے. یہ بنیادی وجہ تھی. چھوٹی سی باتیں اور بلیک میلنگ, تو میں نے عرض کیا نا چھوٹی جماعتوں کی, تو ہم چاہ رہے تھے کہ انہیں سیکریفائی کیا, بلکہ ہماری جماعت نے, ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ اراکین کو ناراض کر دیا, ہم گورنمنٹ کو سہارا دیتے ہیں تاکہ گورنمنٹ کے پاس یہ بہانہ ختم ہو جائے کہ تاکہ سر مونس لائی کا کیس فارغ ہو جائے اور تاکہ سینئر وزیر بنا دیا جائے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو بندہ پنجاب کا چیف منسٹر رہا ہو اس کے لیے سینئر منسٹر کوئی بڑی بات نہیں ہے, نہ لیتے نا سر. اور دوسرا مونس لائی کا کیس تو چونکہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے اور جوڈیشل میں, جب تک الزام سے تو کوئی بندہ ملزم نہیں, جب تک کورٹ اس کو کنوکٹ نہیں کرتی. پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے جس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن اخباروں میں اور چینلز کے اوپر اس کے اوپر ان کی آپ نے دیکھے تھے وہ چینل جناب. لیکن میرا خیال یہ ایشو نہیں تھا, کوئی نہ سینئر منسٹر بننے کی حوث تھی اور نہ کوئی مونس لائی کو نکالنے کا ایشو تھا. وہ تو ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اسٹل از بہائنڈ دا بار. تو اصل ایشو یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ دین تھوڑا سا ان کے خلاف ایک متحدہ بات بھی نہیں ہے کھڑا کرنا تھا, کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کنٹینیو کرے. ہماری پارٹی کی پالیسی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کنٹینیو کرے, تاکہ یہ جو ان کا بھرم بنا ہوا ہے, بڑے اچھے گورننس پرووائڈ کرتے ہیں, وہ تو بھانڈا پھوٹ گیا ہے. ساری دنیا دیکھ چکی ہے کہ دیکھیں نا, قیمتوں کا کنٹرول اور امن و امان صوبائی سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اور بالکل بری طرح فلاپ ہوئی ہے حکومت, اور اسے آپ دیکھ رہے ہیں چوریاں, ڈاکے, قتل, سڑکیں محفوظ رات کو نہیں ہیں, مہنگائی حد سے زیادہ کراس کر گئی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب لوگ, تاکہ پتہ چلے کہ ہماری پچھلی حکومت کے ساتھ تقابل ہو سکے. ہماری جو بہترین گڈ گورننس اور پرفارمنس تھی, اس سے ہر چیز, نہ بجلی کا بحران تھا, نہ مہنگائی کا بحران تھا, امن و امان کی حالت بہتر تھی. ہم تو چاہتے ہیں کہ سب لوگ رہیں 5 سال پورے کریں, تاکہ پھر محسوس کریں کہ مسلم لیگ قائد اعظم کی حکومت ان سے بہت بہتر تھی. لیکن بہرحال اب اصل ایشو جو ہے, ہم اس کی طرف اگر ہم سر میں کوشش کروں گا سر مین اس کے اوپر آپ کو پورا میں ٹائم دوں گا پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں. ایک حاجی صاحب سے میں بات کر لوں. حاجی صاحب, جے یو آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بڑی میچور سیاست ہے مولانا صاحب کی, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب بھی ہم ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں, ان اینڈ آؤٹ, کچھ جے یو آئی پہ بھی اس قسم کے الزامات لگے, لیکن اس دفعہ لگ رہا تھا کہ اب لگ رہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. سر کوئی ایسا ہی ہوگا یا کوئی یو نیور نو؟ آپ دیکھ لیں کہ ملک کے بسیع تر مفاد میں ایک اور فیصلہ ہو جائے گا. دیکھیں, جمعیت علماء اسلام جو ہے نا, وہ ملک کے حالات اور قوم کی مشکلات کو مد نظر رکھ کر ایک شورا فیصلہ کرتی ہے. ایک تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم پر تو ہر روز تبصرے ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جب بھی حکومت سے ہم نکلے ہیں تو دوبارہ کب شامل ہوئے ہیں, تاریخ میں دیکھ لیں. اور اب جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے شورا نے فیصلہ کیا کہ حکومت سے ہم نکل رہے ہیں, خیر بات کہ اپوزیشن بینچوں پہ جا رہے ہیں, تو انہوں نے کافی, یعنی حکومت کی یہ خواہش تھی اور کافی کوشش کی, لیکن ہم نے جمعیت علماء اسلام نے دوبارہ اس حکومت میں شامل ہونے نہیں فیصلہ کیا. یہ اس بات کو جسے کہتے ہیں لاک کر دیا, بالکل لاک سے بھی سخت. اور ہم یہ بھی نہیں کہ جمعیت علماء اسلام اختلاف برائے اختلافات کی سیاست کرے. اس وقت جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں, مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, بے روزگاری انتہائی زیادہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا اس طرح مسئلہ کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اس چیزوں پہ توجہ دے, اور اس کے لیے ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنی جدوجہد کر رہے ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہے
کہ حکومت اس طرف آئے. ہماری کوشش اپوزیشن میں جو دیگر جماعتیں ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ حکومت کسی نے تو کرنا ہے نا. اگر یہ حکومت فیل ہو جائے گی تو کل اسمبلی میں حکومت بنے گی تو اپوزیشن جماعتیں آ کے حکومت کرے گی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس وقت یہ ملک کی مفاد میں نہیں, یہ قوم کی مفاد میں نہیں, یہ غریب عوام کے مفاد میں نہیں. اور بالکل آپ دیکھیں لوگ اب 5 لاشیں وزیر اعلیٰ کے گھر لے جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹھیک حاجی صاحب, اسی پہ واپس آتے ہیں. پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں فتیانہ صاحب یہی بات کریں گے کہ جناب ہمارے ایشوز تو ایک درز لانگ لسٹ, لیکن ہم صرف ٹاپ 5 ایشوز کو اٹھاتے ہیں. آپ کو بھی ٹائم اتنا ہی ملے گا, ہاف ٹائم آپ لے لیجیے گا, میں کوئی سوال نہیں کروں گا. مجھے بتائیے گا سر کہ آپ کریں گے کیا گورنمنٹ اور یہ جو جماعتیں حکمراں جماعتیں یہ سیریس ہیں, اگر ہیں تو کیا کر رہی ہیں ان 5 ٹاپ ایشوز پہ. 5 ٹاپ ایشوز سے بریک آپ بھی لکھیے گا. بریک سے واپس آتے ہیں جی, ویل جسٹ کنٹینیو آور ڈسکشن. ویلکم بیک جی. ناظرین, جیسا کہ ہم نے کہا کہ پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ہماری ٹاپ 5 ایشوز ہیں کیا پاکستان کو, ان کو لسٹ کریں گے ہمارے مہمان اور پھر ان کو ایڈریس کریں گے کہ ان کے بارے میں گورنمنٹ کر کیا رہی ہے اور ہونا کیا چاہیے. سو آئی گیو یو 3 منٹس ایچ. سے فتیانہ صاحب آپ شروع کیجیے. دیکھیں, سب سے پہلا حق انسان کی جان اور مال کا ہے, ہیومن رائٹس میں نمبر 1 پہ آتا ہے. ٹھیک, اور یہ صوبائی سبجیکٹ ہے لوگوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں, کہیں اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے, ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کو آنی ہاتھ کے ساتھ نپٹنا چاہیے اور اپنی پوری اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی وائلیشن آف ہیومن رائٹس قارئین سب کو آپس میں ملا کے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. دوسرا ایشو ہے گورننس کا. اسپیشلی جو سروسز ہیں ادارے پرووائڈ کر رہے ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, آپ کے میونسپل ادارے, جو آج کل حالت ہے سڑکوں پر, اسکولوں پر, ہر جگہ پہ, ان کی امپرومنٹ کے لیے حکومت کو ری آرگنائز کرنا چاہیے, سارے سسٹم کو ریفارمز کرنی چاہیے, پبلک کو انوالو کرنا چاہیے اور صحیح لوگوں کو وہاں فٹ کرنا چاہیے جو ان معاملات کو چلا سکے. یہ بھی صوبائی ایشو ہے. اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ گورننس کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ٹاپ آف دا انسٹیٹیوشن اگر نالائق, سفارشی, کرپٹ لوگ ہوں گے تو اس کے اثرات نیچے تک چلے جائیں گے. اگر ٹاپ لوگ ٹھیک ہوں گے اس کے اثرات نیچے تک درست ہوں گے. اس لیے ہر سطح پہ پوسٹنگ, ٹرانسفر, ریکروٹمنٹ, کیونکہ آپ دیکھیں نا 3 چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ. اور پوری جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ ہماری اسٹیٹ کا ایک مضبوط آرگن ہے, اگر یہ اس میں کیپیسٹی نہیں ہوگی, اس میں کرپشن زیادہ ہوگی اور اس میں اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہوگا تو اس کی بدنامی حکومت کی ہوگی اور عوام کے مسائل الجھ کر رہ جائیں گے. اس لیے گورننس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور چوتھی امپورٹنٹ ایشو جو ہے, یا تیسری کہہ لیں, وہ ہے پرائس ہائک. اگر آپ روزانہ نوٹ چھاپیں گے اور اور ریونیو کلیکشن والے جو ادارے ہمارے ہیں ان میں کرپشن بہت زیادہ ہوگی, جس میں انکم ٹیکس, آپ کا کسٹم. 3 گورنرز نے استعفیٰ دیا سر اسٹیٹ بینک کے 4 سال. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ریونیو کلیکشن کرنے والے تمام اداروں میں سے کرپشن نکالی نہیں جائے گی اور وہاں کسی کی معافی نہیں ہوگی, جو چور ہے, پیسے چوری کر رہا ہے, تو اس وقت تک ہم گدائی کا جو کاسا لے کر دنیا کے سامنے جا رہے ہیں وہ رک نہیں سکتا. جب تک پیسہ نہیں ہوگا حکومت کے معاملات نہیں چل سکتے, عوام کے مسائل. آپ کہتے ہیں نا کہ حکومت کو پیسہ دینا چاہیے, ٹیکسز دینا چاہیے. اسی گورنمنٹ کی سٹنگ MNA پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ٹاک شوز میں آتی ہے, بڑی کرتا دھرتا خاتون ہے, ان کے بقول کاش کہ وہ ایک پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو یہ کہہ سکے, میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ جی اپنا ٹیکس دینا بند کر دیں کیونکہ FPR کے حالات یہ ہیں کہ اللہ توبہ سے. جی میں تو بتایا نا جی, کیونکہ اصل ایشو یہ ایک سروسز صحیح ہو. لاسٹ ایشو پہ آئیے سر. جی جی 5th. جی میں نے وہی بتایا, اور اکاؤنٹیبلٹی پتہ ہو ہر شخص کو, وہ حکومت میں ہے, بیوروکریسی میں ہے, کہیں بھی ہے, اس کے پتہ ہو کہ میں جواب دہ ہوں, عوام کو بھی ہوں, میڈیا کی بھی ہوں, جوڈیشری کی بھی ہوں, اپنے باس کو بھی ہوں, اور اس کو پتہ ہو کہ, اور سب سے بڑی بات ہے کہ انٹرنل, میں نے عرض کی تھی, اکاؤنٹیبلٹی مضبوط ہو, ہر شخص کے اندر ایک احتساب کا عمل ہو اور اس کے نتیجے میں ایتھکس اور روایات پنپ سکیں, ہر انسان کا ضمیر اور کانشیس اسٹرانگ ہو. تو میں سمجھتا ہوں جب اندر سے انسان مضبوط ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دوں, عوام کو بھی ہوں, اور دنیا کل کو مجھے برا کہے گی, عہدہ ہوگا, عزت نہیں ہوگی. تو اب عزت کے احساس کے لیے اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک سر. حاجی صاحب دیکھیں, میں تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک کی یکجہتی اور اس ملک کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنے عوام کی طرف رجوع کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں مہنگائی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے, کیونکہ مہنگائی نے
پورے پاکستان کے غریب عوام کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی بے روزگاری کا خاتمہ تب ممکن ہو سکے گا کہ ہم بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائیں. اور جب یہ مسئلہ حل ہوگا تو ہمارے جو بند صنعتیں ہیں، دیکھیے کوئی اگر وزیر بن جائے تو ایک وزیر 5 سالوں میں 100 آدمیوں کو نوکر نہیں کر سکتا، دن رات کوشش کر کے. اور ایک فیکٹری اگر لگ جائے تو 500 آدمی اس میں بھرتی ہو سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس حکومت کے اس طرح پالیسی ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے کہ 3 دن صنعتیں بند ہوتی ہیں بجلی اور سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. جس ملک میں 3 دن بجلی کی وجہ سے صنعتیں بند ہوں، 2.5 دن CNG اسٹیشن بند ہوں، تو وہ لوگ جو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں اس کے ہم کیسے کہیں گے کہ یہ ملک ترقی کر سکے گا اور یہاں خوشحالی آئے گی. اس لیے چاہیے کہ یہ جو 5 ایشو ہے اس پہ حکومت فوکس کرے، خدا کے لیے نالیوں گلیوں اور یہ اس چیزوں سے نکلیں اور فیصلے میرٹ پہ کرے. فتانہ صاحب نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج تک یہ بتائے کہ کسی بھی سیاسی حکومت نے ایک شخص کو میرٹ پہ لگائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو یہی حالات ہوں گے، مسائل دن بدن اضافہ ہوگا، گمبھیر مسائل بنتے رہیں گے اور عوام جو ہے وہ خودکشیوں پر مجبور ہوں گے. تو پھر اس ملک کی جو یکجہتی ہے اس کو خدا نخواستہ خدا شدید دھچکا لگے گا. ٹھیک، ویسے بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. اور بات بڑی امپورٹنٹ فتیانہ صاحب آپ نے بھی ایشوز ریز کیے کہ جی جان و مال کا تحفظ، لا اینڈ آرڈر، یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے. یہ کس حد تک حکومت ہمیں دینے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ایز اے پاکستانی آپ بہتر جانتے ہیں. ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں، میں سرکاری پرائیویٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہا، یا ہیلتھ ایجوکیشن امپروومنٹ. لوگ کہتے ہیں جی سرکاری اسپتال میں نہ کرانے کے حالات نہیں، جی بدبو ہے، حالات نہیں ہے، صفائی نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے وہ پیسہ، وہ بجٹ، جو میں یہ نہیں کہہ رہا کتنے % کس میں کدھر جاتا ہے، لیکن جو اوور آل ایک مالیت جو اربوں روپے، کئی خرب روپے اکٹھے کیے جاتے ہیں، غالباً 2.5 سے 3 ہزار ارب روپے کے قریب ہمارا جو ریونیو ہوتا ہے، وہ پیسہ کدھر لگتا ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہی پھر تنظیمیں بنا دی جاتی ہیں، وہی 4 کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی اس کی کرتی ہیں. کوئی اس کے اندر پبلک کا کوئی اس میں ایسا نمائندہ شامل ہونا چاہیے جو اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کرے. پھر آپ بات کرتے ہیں جی کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی بات کریں، پرائس ہائیک، قیمتیں کبھی کوئی قیمت کبھی کوئی قیمت. آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری بیسک کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ہیں کیا، نوبڈی نوز. اکاؤنٹیبلٹی وہاں پر کہاں ہوگی جہاں پر اپنی مرضی کے سارے کام ہو رہے ہیں، جہاں پر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں، حساب کا عمل ہو. اور پھر جب معاشرے میں کرپشن کی انتہائی ہو تو ہم فتیانہ صاحب نے کہا کہ اپنے ضمیر کی بات کریں، کانشیس کی بات کریں. دیٹس اسٹیپ 2. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ جناب مہنگائی کو قابو کیا جائے. سب سے پہلا ہے عام آدمی کی کمر ہی وہاں سے ٹوٹ جاتی ہے. انمپلائمنٹ، ڈیفینیٹلی جب انمپلائمنٹ ہوگی تو لا اینڈ آرڈر بڑی ہر چیز پہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ضرور آتا ہے. انرجی کرائسس از ویری امپورٹنٹ. آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ کتنی سیریس ہے، کلیم بڑا کرتے ہیں، ڈیم بن رہے ہیں، 52 ڈیم فلانے کی شراکت سے ہو رہی ہے. لیٹس سی وہ کیا ہوتا ہے. اینڈ دین سب دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ کہ جن لوگوں کو ہم سینیٹر بناتے ہیں، ہم کیا حکومت بناتی ہے، اپر ہاؤس میں، لوور ہاؤس، نیشنل اسمبلی میں آپ اپنی مرضی سے مختلف جماعتوں کے لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں اور وہ جا کر کے آپ کی نمائندگی کرتے ہیں. اور وہ ان چکروں میں گلی پکی کرا لیں، نالی بنوا لیں، بجلی کی تاریں لگ جائیں، کھمبا نیا لگ جائے. بالکل بیسک انسٹیٹیوشنز کے جو کام ہے وہ کریں. پالیسی میکنگ کی طرف دھیان ہی نہیں. جب دھیان ہی نہیں ہوگا تو اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہوگا جو آپ کے سامنے حالات. اینی وے جی، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس اینڈ واچنگ دا شو. انشاءاللہ کل پھر 8 بجے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.